ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਜੇ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अल्लाह के वली। नाज़रीन, नंबर एक, अल्लाह का वली जो होता है वो सोम व सलात का पाबंद होता है। अल्लाह का वली वो होता है जिनसे लोगों की इज्जतें महफूज हों। अल्लाह का वली वो होता है जो तहज्जुद के वक्त उठकर रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैलाता है। बल्कि अल्लाह का वली कौन है? कुरान ने इसके बारे में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यानी अल्लाह के वली तो वो हैं जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू खुजू करते हैं। यहाँ पे ये भी बात कहता है, चलो नाज़रीन, मैं अल्लाह के वलियों को वली मानता हूँ, जो अल्लाह के वली हैं उनको वली मानता हूँ, जो वली हैं। तो नाज़रीन, लेकिन अल्लाह के वलियों को मैं वली मानता हूँ, पूछता नहीं हूँ। और अगली बात मैं करता चलूँ, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली आप देखें इस मुआशरे के अंदर इन अल्लाह के वलियों को लोगों ने इतना इतना मुकाम दे दिया, मुआज़ अल्लाह के रब्बुल आलमीन के मुकाम तक पहुँचा दिया। अब नाज़रीन आप देखेंगे कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुकाम इन्होंने कहाँ पे ला के रख दिया। बल्कि यहाँ पे ये भी बात करता चलूं, अल्लाह के वली पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये वो हैं जो नमाज भी अदा करते हैं तो रफ़ुल यदैन के साथ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक। और अगली बात हम करते चलें कि आज हम आपको गुफ्तगू सुनाने जा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर तारुल कादरी हफिज़हुल्लाह ताला ने क्यों ये बातें की हैं कि ये जो लोग बरेलवी हज़रात किस्से कहानियां बयान करते हैं यजीद बस्तामी की, यानी कि जब काफी लंबे लंबे जो किस्से छोड़ते हैं, आखिर शाऊर आ गया या इनको समझ आ गई है। और साथ डॉक्टर तारुल कादरी हफिज़हुल्लाह ताला ने मिर्जा अली जिन हफिज़हुल्लाह ताला को समझ लो ये चैलेंज ही है। तो मिर्जा अली जिन हफिज़हुल्लाह ताला ने फिर डॉक्टर तारुल कादरी हफिज़हुल्लाह ताला को क्या जवाब दिया वो हम गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आगे नाज़रीन मिलकर गुफ्तगू इसके बाद जलील कदर इमाम है, इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी और रिसाला अल कुशैरिया के मुसन्निफ हैं। और ये हुजूर दाता गंज बख्श मेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा शेख हैं। इससे साबित ये हुआ कि गोया 400 साल बाद तक हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की वफात से बाद में 400 साल तक ऐसे अक़वाल आपकी तरफ मंसूब नहीं थे। और एक किताब है जिसका हवाला आमतौर पर हमारे वाइज़ीन उलमा मुकर्रिरीन जोश खिताब पर ज़ौक़ व शौक़ में देते हैं, तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार का। ये तो फिर उससे भी और बहुत बाद 500 साल बाद की किताब है। तो बगैर सनद के 450-500 साल बाद लिखी जाने वाली कोई किताब और बगैर सनद के वो कौल मंसूब कर दे तो उसको कबूल नहीं किया जाता। तो मैंने तज़किरतुल औलिया 1971-72 में पढ़ी, तो इसका इमाम हसन बसरी का एक बाब पढ़ा। वो पहला बाब पढ़ के ये किताब मैंने रख दी थी कि ये किताब गैर मुसद्दक़ा है, गैर मुस्तनद है, गैर मुतबर है, ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार की नहीं, गलत तौर पे मंसूब की गई। तो अक़वाल हुज़ूर इस्लाम की हदीस में मौजूद चीजें दर्ज कर दी जाती थी अहदीस नबवी में। ये तो औलिया का तज़किरा है, वो तो मामूली उससे छोटी चीज है। हुज़ूर ख्वाजा अजमेर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस तरह उस जमाने के और कई औलिया की तरह मंसूब रसाइल हैं, कुतुब हैं, कई चीजें मंसूब हैं। आप उनको पढ़े, मेरे पास बैठ के पढ़े, खुद उठा के देख लें, एक सफा पढ़ के आगे जाने की जरूरत नहीं। उस सफा की इबारत बता देगी कि ये उनके जमाने की इबारत ही नहीं है। इस्लाम के एक वलीउल्लाह थे, बड़े आरिफ, उनकी रिवायत करते हैं उनकी, वो कहते हैं, वो आरिफ कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं मुझे, उस वक्त के वलीउल्लाह आरिफ को फरमा रहे हैं कि तुम सब मुझसे तलब करते हो, तुम सब मुझसे तलब करते हो सिवाय अबू यजीद के। अबू यजीद एक वाहिद शख्स है जो मुझसे तलब नहीं करता बल्कि मुझ ही को तलब करता, मुझे तलब करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहानी तौर पे आपसे पूछा, ए अबा यजीद तू क्या चाहता है? आपसे पूछा मौला ने, माज़ा तुरीद या अबा यजीद, तू क्या मांगता है, क्या चाहता है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने जवाब दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अल्ला उरीदा इल्ला मा तुरीद। ए मौला मैं ये चाहता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि और कुछ ना चाहूँ सिवाय उसके जो तू चाहता है। अंदाजा कर लें अब इससे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के मुकाम व मर्तबा का भी जायजा लें। अल्लामा इब्न तैमिया ने इसकी तस्दीक की है और उनके मुकाम व मर्तबा को बयान करते हुए अपने मजमू और फतावा में बयान। अल्लामा इब्न तैमिया किस मिजाज के, किस मसलक और तबीयत के आदमी है वो आपको मालूम है। डॉक्टर तारुल कादरी साहब की मैं पर्सनली आज भी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि बरेलवी मकतब में जिस तरीके से उन्होंने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का मुकदमा पेश किया और नासबियत
جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی وجہ سے، اس کے خاتمے کے لیے ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے حافظ اللہ تعالی. ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حافظ اللہ تعالی، ان سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی ایفرٹ کیے ہیں الحمدللہ. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ 15 منٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے. ہاں، اس کے بعد اس سے زیادہ زور لگایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس میں وہ میدان ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی یہ کتابیں ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ اس میں گفتگو کی، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو 5 دعوے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا. ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں، وہ تو پنجتن پاک کی نسبت سے نہیں ہے، لیکن جواب میرے پنجتن پاک کی نسبت سے ان کے 5 دعووں کے ایک ایک کر کے. 71 72 کی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے، لیکن بتانے کا میں 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان اسٹیج پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا. خود کہا انہوں نے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں، تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے. 52 سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا، ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے نا، اور صوفیاء کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھلا ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا، وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے. ہاں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، فارغ کرو کتابیں. وہ کہتے ہیں رسالہ قشیریہ میں آپ بایزید بستامی کا چیپٹر پڑھیں، آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئیں گی. وہ چیپٹر کیا ہے؟ وہ 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا، تفصیلی حالات تو ہے ہی نہیں تھے. پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی، یہ بعد میں آئی ہیں. اور سب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. رسالہ قشیریہ کے زمانے میں، ایگزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں، یعنی داتا علی حجویری، آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بایزید بستامی کی طرف نہ صرف منسوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا. ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا 400 سال تک کچھ نہیں ہوا. آپ نے خود مانا کہ رسالہ قشیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ. رسالہ قشیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں. حیران کن بات بتاؤں، علی حجویری کے یہ استاد ہے، 100+ انہوں نے عمر پائی ہے. ابو القاسم قشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں. ابو القاسم قشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا 465 ہجری ہے، اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک زمانہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے، یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا ہے. آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں. انجینئر صاحب یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں. جس طرح کہ مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن، وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا. اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ، چلے احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہے کون سی ہیں. یہی ہے جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے. حشر بہشت میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو نکال لی ہے جس میں انہوں نے 3.5 گھنٹے تصوف پہ بات کی ہے. اینڈ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو میں تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ حشر بہشت میں بھی موجود ہے. لہٰذا ڈاکٹر صاحب حشر بہشت کو آپ نے آن کیا ہے کہ یہ تصوف کی اتھینٹک بک ہے، اور حشر بہشت کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک نہیں زیادہ ہونی ہے سب. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع اولیاء، حضور بات شہنشاہ ہند سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیے، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پڑھیے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھیے، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھیے. ان کی تمام کتبیں حشر بہشت میں جمع ہیں، اور ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے، ایک ہی نور سے ساری شمع روشن ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں. نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے. حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ، حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے. یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر، یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے، اسے مرشد مل جائے. یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی، یہ روحانی شقاوتوں کو دور کرتی. جو شخص اپنے دل میں شقاوت، سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو، خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو، یکسوئی محسوس نہ کرتا ہو،
عبادت میں دل نہ لگتا، دل میں رقت، نرمی اور درد و سوز کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا، اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو کوئی شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے، اسے بار بار پڑھے، ایک ایک سبق کو 3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے۔ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل۔ اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں، جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر۔ موٹے کتاب لے آئے ہو اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سے، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا ہے جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا، تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی، لہذا بابا جی اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے، صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے۔ اور صرف خادم رضوی صاحب نہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے، خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے، عقائد تو ہے ہی وہ ہے جو کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ پھر آخری ان کے پاس پتہ کیا حربہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں نے تو کلمہ پڑھایا، اتنی خدمات ہیں، آج کے لوگ ان بزرگوں کے برتان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آجا آجا اس کا جواب دیتے ہیں تجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تو تم نے سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ کہیں گے وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تو بھی عقیدے ٹھیک نہیں۔ ہاں پھر آپ کو بتائیں گے جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اگر کام لیا ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے۔ سرکار ہم بھی آپ کے وہ جعلی 90 لاکھ والوں کو نہیں مانتے، 90 لاکھ تو اس وقت سب کانٹیننٹ کی بات ہی نہیں تھی، 90 لاکھ سب کانٹیننٹ کی بات ہی نہیں تھی۔ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ مذاق اڑاتے ہیں کس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو، 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی، اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی بات ہی نہیں تھی 90 لاکھ، اور اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان یہاں پہ ہوتے نا تو یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنہیں سب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، وہ جانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ پہلی تو بار ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے، کیوں دیں؟ اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے، تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں، گالی تو تم لوگ دیتے ہو۔ دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی، غداروں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا، وکیل ملے گا۔ پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے۔ لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے، کافر کی اور ہے۔ میں بابوں پہ اس لیے تبتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا، یہ ہندو کے مرتے ہیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے، عزت ہے تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو نہیں چھوڑا میں نہیں توڑا کو بابا چھڑنا، بالکل میرا ایک نعرہ تمہارے بابوں کو لیٹ ہو گئے، میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 28 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 144 ہوگا۔ آپ کے ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے اس ویک کا ایک بہت بڑا کرنٹ افیئر میرے حوالے سے تو خصوصاً، اور وہ ہمارے محترم اور ممدوح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی ایک تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، میرا نام لیے بغیر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ہی ایڈریس کیا اس میں، اور ان کے جو بھولے بھالے سٹوڈنٹس ہیں، فالورز ہیں، مریدین ہیں، وہ نیچے اس ویڈیو کے اندر کامنٹس بھی کر رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو آج جواب مل گیا۔ تو یعنی جن تک وہ میسج پہنچا رہے تھے ان تک بھی پہنچ گیا، اور جن سے جواب لینا تھا یعنی کہ اللہ معافی دے آپاں تے ہمارے تک بھی وہ پہنچ گیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چند علمی شخصیات میں سے ہیں جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران جن سے استفادہ کیا، ان کی ویڈیو سے، ان کی کتابوں سے۔ میں بریلوی مکتب میں انہیں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ ان کا سٹیٹس وہ باپا جانی والا نہیں ہے، سٹوریاں سنانا، کہانیاں سنانا، بلکہ پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں پیورلی علمی طریقے سے دجل کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے بندے کی بات کا جواب دیتے ہوئے آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ جب علمی طور پر کوئی ٹکر کا بندہ سامنے ہونا تو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو ایک فل ٹاس بال ملے اور سیدھا آپ باؤنڈری سے باہر پھینکے اسے، بلکہ آپ اسے اسٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں پرسنلی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ بریلوی مکتب میں جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کا مقدمہ پیش کیا، اور ناسبیت جو بریلویوں میں بھی گھس چکی تھی چند لوگوں کی وجہ سے، اس کے خاتمے کے لیے ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے حافظہ اللہ تعالی۔ ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے جو پنڈی کے مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کافی ایفرٹ کی ہیں الحمدللہ۔ اور اہل بیت کا دفاع جو بھی کرے تو ان کے ساتھ ہماری ایک عقیدت والا معاملہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور اہل البیت، قرآن کی توحید اور اہل البیت کا دفاع، یہ غدیر خم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا ہے، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث موجود ہیں۔ لہذا ہمارے لیے تو یہ سینسٹیو اس حوالے سے ٹاپک بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت صوفیاء کو ریسکیو کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہیں، انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دیوبندی اور بریلوی جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے جوابات سے انجینئر صاحب کا مقدمہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں خود میدان عمل میں اتروں۔ تو ڈاکٹر صاحب شکریہ، ہم کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھے کہ اگر کہیں بریلوی مکتب کے علماء کو یا دیوبند مکتب کے علماء کو، چونکہ دونوں صوفی ہیں، پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی کے یہ سارے فالوور ہیں، چاہے وہ اشرف تھانوی پارٹی ہو یا احمد بریلوی پارٹی ہو۔ تو میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب میدان عمل میں اترے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پریکٹیکلی تصوف کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو وہ سامنے نکلے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا میدان عمل میں اترنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کی ہیٹ اب ان تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ پہلے کی پہنچی ہوئی تھی، لیکن جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ کر رہے کیا ہیں، کیونکہ یہی کچھ ان لوگوں نے باقیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا بریلویوں نے باقی تمام مکاتب فکر کو۔ ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین، جو کتاب بھی نہیں کتابچی ہے، وہ لکھ کے، اور اس میں صرف ایک کمزوری تھی کہ صرف
انہوں نے اپنے مخالفین کو ہائی لائٹ کیا تھا. میں نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے الحمدللہ. 100 سال کے بعد یہ حسام الحرمین پلس جو ہے نا وہ آ گئی ہے. وہ 1905 میں لکھی گئی تھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام وہ 2009 میں لکھا گیا، آلموسٹ 100 سال کے بعد. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کس طرح الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے. اور آج 28 اپریل 2024 کو پوری دنیا میں آپ کو دعوت حق ایک نمایاں شکل میں اللہ کے فضل سے نظر آ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غلط مقدمے کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو اس سے بلنڈرز بھی ہو جائیں گے، اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو تو قابو کروں کہ وہ انجینئر صاحب کے فتنے کا شکار نہ ہو. لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں سوشل میڈیا کی برکت سے نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ رکھ سکتی ہے، اور نہ مولوی رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو کلپ کی برکت سے ہمیں امید ہے کہ مزید یہ دعوت حق پھیلے گی انشاءاللہ تعالی جب میں اسے ریبٹل کروں گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی پرسنالٹی وہ انشاءاللہ اس دعوت حق کو قبول کریں گے. آدھی دعوت تو وہ قبول کر چکے ہیں، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. انہوں نے جو باتیں اپنی اس ویڈیو کے اندر کی ہیں، یہ ویڈیو بیسیکلی اعتکاف کے دنوں میں ریکارڈ ہوئی تھی لیکن منظر عام پہ بعد میں آئی اس کا وہ کلپ کاٹ کے. حالانکہ اس پورے لیکچر میں بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری یہ ٹاپک نہیں تھے، ٹاپک کچھ اور تھا. لیکن انہوں نے آخر میں 10-15 منٹ ان کے اوپر لگائے اور جان بوجھ کے انہوں نے رخ کو پھیرا. اور ظاہر ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میں بھی اب کئی ایک ویڈیوز میں جان بوجھ کے جو بات میں اپنی آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں بات کو گھیر کے اس طرف لے آتا ہوں تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھوں. لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اپنا تکبر بھی قائم رکھیں کہ ہم نے کون سا اس کو ٹاپک بنایا. ایویں راہ چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ذکر کیا تھا، اگر ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیے ہوتے تو انجینئر صاحب کو جواب ہی نہ ہوتا. وہ تو ایویں راہ چلتے، یہ بیچ میں نا ایک چھوٹا سا وہ ایک پخ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا زور لگانا تھا وہ ان 15 منٹ میں انہوں نے لگا لیا ہے. اس کے بعد اس سے زیادہ زور لگایا ہی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ میدان ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی یہ کتابیں ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ اس میں گفتگو کی، میں انشاءاللہ تعالی ان کے جو 5 دعوے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے ان کا جواب دوں گا. ان کے دعوے تو جھوٹے ہیں، وہ تو پنجتن پاک کی نسبت سے نہیں ہیں، لیکن جواب میرے پنجتن پاک کی نسبت سے ہیں. ان کے 5 دعووں کے ایک ایک کر کے اس کو میں ڈسکس کروں گا، پھر اس کی پوری انجینئرنگ کروں گا اور ایسے عام فہم انداز میں کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ آ جائے اور ان کے ماننے والوں کو بھی. اور ان کا جو فرقہ ہے دیوبندیہ اور بریلویہ دونوں کامن، اس کی وجہ ہے کہ دونوں پیچھے سے صوفی حنفی ہیں. دیوبند بریلی کی تقسیم تو آ کے ہوئی ہے 1866 میں جب دیوبند کا مدرسہ بنا، اور پھر 1904 میں منظور الاسلام بریلی کا. پہلے تو یہ دونوں صوفی تھے، حنفی صوفی. اس وقت تو یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی تھی بریلوی دیوبندی. پیچھے سے سارے ایک ہیں، دین تصوف کے فالوور ہیں. ہم بالکل جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے پر تصوف پیرلل میں ایک دین ہے، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہے، جو جیوز کے اندر بھی ہے، جو ہندوؤں میں بھی ہے، جو بدھسٹ میں بھی ہے، اور مسلمانوں تک بھی یہ وائرس پہنچا. آج سے نہیں، اوائل اسلام سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں انہیں سپورٹ نہیں کرتی. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنی کوئی ایک ایسی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے جس میں ان کا تفرد ہے. وہ باتیں جس پہ پوری امت ایگری کرتی ہے، اگر وہ یہ مانے ہوئے ہیں تو ان کا تفرد تو نہیں اس میں. جس میں یہ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. اور ان کو میں نے مختلف مواقع کے اوپر ان کی پوری ڈاکٹرن کو چیلنج کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے لیے آلموسٹ آج سے 12 سال پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 55A
علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور اسی کا بی پورشن تھا 55B حدیث قرطاس کے اوپر، اور وصی رسول کون ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً بھی جب وسوسے سامنے آئے تو میں نے دوبارہ سے اسے ایڈریس کیا، اور آلموسٹ آج سے 4-5 سال پہلے میری ایک ویڈیو آئی تھی علم لدنی سے متعلق، حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم، رپلائی ٹو ڈاکٹر مصباحی، وہ الگ سے ٹاپک ہے۔ میں آج ان کی ڈاکٹرن کو ڈسکس نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے جو خود دعوے کیے ہیں نا ان کو میں ڈسکس کروں گا اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کو بچانے کے لیے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ انجینئر کی ڈاکٹرن ہے، میں نے اس پہلوان کو اسی کے زور پر گرایا۔ میں ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کرتا، انہوں نے مقابلے پر جھوٹی روایتیں، قصہ کہانیاں، صوفیاء کے شعر پیش کرنے تھے۔ تو میں نے کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے ان کے بزرگوں سے وہ گستاخیاں دکھا دی ہیں اللہ کے فضل سے، جن کو آلریڈی یہ گستاخیاں مانتے ہیں۔ تو جب بزرگ فارغ ہوں گے، یہ عکاس بیل بزرگوں کی اتر جائے گی، اب آپ ان کو قرآن و سنت سمجھائیں گے تو یہ آگے سے شعر نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگوں کو ہاتھ کیوں ڈالا ہے، بھائی جب تک عکاس بیل آپ ایمیزون جنگل کے اندر دیکھیں 300 فٹ اونچے درخت بھی ہیں جو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے ان کے تنے ہوتے ہیں، ایک باریک سی بیل اس کے اوپر چڑھتی ہے اور وہ درخت کچھ عرصے بعد دھڑل کر کے نیچے گر پڑتا ہے۔ یہ آکاس بیل ہے بزرگوں کی، جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ملائن کیا ہے۔ تو میں نے اس بیل کو کاٹا ہے، کس طریقے سے؟ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور اتنی بار چھیلا ہے اس کو، کینسر بن گیا۔ ان کی چیخیں آپ دیکھیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات تو یہ اپنے ماننے والوں کو نہیں بتا سکتے کہ نہیں جی کلمہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے دوسرے دن آدھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے اصل میں اس بیل کو کاٹنے کے لیے یہ ایفرٹ پٹ کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ویڈیو کا ثواب جہاں مجھے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیم ممبرس کو پہنچے گا، ڈاکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ان کی نہ صرف توبہ کا سبب بنے گی یہ ویڈیو، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اصال ثواب والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر انہوں نے توبہ نہ بھی کی تب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اس کے بعد ایک جلیل القدر امام ہیں، امام ابو القاسم القشیری، الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں، اور یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا 400 سال بعد تک حضرت با یزید بستامی کی وفات سے بعد میں 400 سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منسوب نہیں تھے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین، علماء، مقررین جوش خطابت و ذوق و شوق میں دیتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا۔ یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بعد 500 سال بعد کی کتاب ہے۔ تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی، تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا، وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی۔ تو اقوال حضور علیہ السلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی، احادیث نبوی میں۔ یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے، وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرف منسوب رسائل ہیں، کتب ہیں، کئی چیزیں منسوب ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خود اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے۔ بستام کے ایک ولی اللہ تھے، بڑے عارف، ان کی روایت کرتے ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں، وہ عارف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے، اس وقت کے ولی اللہ عارف کو فرما رہے ہیں کہ تم سب
मुझसे तलब करते हो, तुम सब मुझसे तलब करते हो, सिवाय अबू यजीद के। अबू यजीद एक वाहिद शख्स है जो मुझसे तलब नहीं करता बल्कि मुझ ही को तलब करता है, मुझे तलब करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहानी तौर पे आपसे पूछा, ए बा यजीद तू क्या चाहता है? आपसे पूछा मौला ने, माजा तुरीद या अबा यजीद, तू क्या मांगता है, क्या चाहता है? हजरत बा यजीद बुस्तामी ने जवाब दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अल्लाह उरीदा इल्ला मा तुरीद। ए मौला मैं ये चाहता हूं, सिर्फ ये चाहता हूं कि और कुछ ना चाहूं सिवाय उसके जो तू चाहता है। अंदाजा कर लें आप इससे हजरत बा यजीद बुस्तामी के मुकाम व मर्तबा का भी जायजा लें। अल्लामा इब्न तैमिया ने इसकी तस्दीक की है और उनके मुकाम व मर्तबा को बयान करते हुए अपने मजमू वल फतावा में बयान। और अल्लामा इब्न तैमिया किस मिजाज के, किस मसलक और तबीयत के आदमी हैं वो आपको मालूम है। हाँ जी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो 5 दावे किए हैं उस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह एक एक को डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैं एक एक दावे के ऊपर एक एक घंटा लगा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए ताकि हमारी बात भी उन तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह ताला। दावा नंबर 1, वो कहते हैं कि मुझे तो 1971-72 में पता चल गया था कि तसव्वुफ की ये किताब तज़किरतुल औलिया ये बिल्कुल जाली किताब है। और वो कहते हैं मैंने उसका शुरू का जब चैप्टर पढ़ा हसन बसरी का तो मुझे पता चल गया कि इसमें तो बड़े एरर मौजूद हैं। हसन बसरी को नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में बताया गया कि वो पैदा हुए, हालांकि वो तो ताबई हैं। उसमें खैर उनसे थोड़ी गलती भी होगी। उन्होंने कहा नबी इस्लाम की वफात के वो 20 साल बाद पैदा हुए। 20 साल बाद नहीं पैदा हुए, वो ऑलमोस्ट 23 हिजरी के अंदर नबी इस्लाम की वफात के 12 साल के बाद पैदा हुए। ये मैंने डॉक्टर साहब की इल्मी इस्लाह की है इस हवाले से। उन्होंने 30 हिजरी बोल दिया था, वो 30 हिजरी नहीं, वो 23 हिजरी है। और वो 20 साल नहीं बनते, वो 12 साल बनते हैं। और खैरुत ताबईन में से 110 हिजरी में फौत हुए हैं हसन बसरी, कोई शक नहीं, बड़ी पर्सनैलिटीज में से हैं। उनके ऊपर जो चैप्टर बांधा गया ना, उन्हें भी सूफी साबित करने की कोशिश की हुई है। और हबीबुल अजमी का मुर्शिद बताया गया है। हसन बसरी का चैप्टर वो कहते मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि इसमें तो ये मसला है, तो मैंने उसको वहीं पे रख दिया। हालांकि डॉक्टर साहब उससे पहले ही पता चल जाता है कि उस किताब में मसला है, क्योंकि उससे पहले वैसे करनी का चैप्टर है जिसमें वो दांत तोड़ने वाला जाली वाकया भी लिखा हुआ है। तो काश आप वैसे करनी वाला चैप्टर पढ़ के इस रिजल्ट पे पहुंच जाते कि ये फ्रॉड है सारा। हसन बसरी के चैप्टर तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब से जिक्र किया इसका, तो अब्बा जी ने कहा कि ये किताबें बदल चुकी हुई हैं। 71-72 की बात कर रहे हैं, मेरी पैदाइश से भी 7-8 साल पहले, लेकिन बता रहे कब है? 52 साल के बाद। शेम ऑन यू यार, तूने 52 साल तक बेशर्मी के साथ सूफिया के दिफा में मुजरमाना खामोशी इख्तियार की और हजारों लोगों का ईमान स्टेक पे लगता रहा और तू ये तमाशा देखता रहा। खुद कहा है उन्होंने उसमें, वो कहते हैं कि हमारे वाइजीन जो बयान करते हैं मैं भी सुनता रहता हूं, तो ये तो किताब ही साबित नहीं है। 52 साल बाद हमारी इस दावत की हीट जब इन तक पहुंची है ना, इनके करीबी लोग इनको छोड़ गए ना, और सूफिया का सारा ढोंग उनके ऊपर खुला है, तो अब इन्होंने कहा ठीक है जी, बंदरिया के जब पांव जलते हैं ना वो अपने बच्चे लेती है पांव के नीचे। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है जी, फारग करो किताबें। और कह रहे हैं मुझे तो 52 साल पहले ही पता चल गया था। वाह वाह, 52 साल तक खामोशी। अब कौन सी ऐसी तब्दीली दुनिया के अंदर आ गई है कि तुम्हें 52 साल बाद ये राज लोगों पे खोलना पड़ा है? तो ठीक है, कब्र में साल ले जाते। और कौन सा गन पॉइंट वाला मामला था, जिंदगी मौत की कशमकश भी नहीं थी, सिर्फ अपने फिरके की, सूफिया की, दीन तसव्वुफ की हिफाजत का मामला था। क्योंकि ये पूरे का पूरा दीन तसव्वुफ जिन किताबों में खड़ा हुआ है उनमें से टॉप ऑफ लिस्ट अगर 10 किताबें गिनी जाए ना, उनमें एक तज़किरतुल औलिया है। और अगर
فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں، فیم کے اعتبار سے. جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ نہج البلاغہ ہے، لیکن کتاب کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول الکافی ہے. لیکن نہج البلاغہ کا ہر شیعہ کو پتا ہے، اصول الکافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی، خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے، پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے، تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری. اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ 800 سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین عطار کی ہے ہی نہیں ہے، کسی کا دعویٰ نہیں ہے. سب اسے کوٹ کرتے ہیں. اس کتاب کے حوالے تبلیغی جماعت کے نصاب میں فضائل اعمال میں موجود ہیں. اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فیضان سنت ہے باپا جانی کی، اس میں موجود ہے. اس کتاب کی قصے اور کہانیاں طارق جمیل صاحب سناتے ہیں. اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ثاقب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں، ڈاکٹر مصباحی صاحب سناتے ہیں، باپا جانی سناتے ہیں. دنیا میں جہاں کوئی، خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو، بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا، ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا، ٹاپ آف لسٹ، وہ تذکرۃ الاولیاء ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی کتاب ہے. تذکرۃ الاولیاء سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیاء فارغ، اولیاء اللہ نہیں ہے، اولیاء. میں ان کو اولیاء مانتا ہوں، اولیاء اللہ نہیں، اولیاء. اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، انہیں بھی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا ہوا ہے. اندازہ کریں، صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے. تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے، ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے. ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے. آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرت نہیں کی. آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے. آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا. دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی تو بہت بڑے بزرگ تھے، شتیہات کو ان کی طرف منسوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے، کیونکہ شتیہات والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے. یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا، انا الحق، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا، شتیہات، بونگیاں، یہ جو بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے، جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی. اور بایزید بستامی تو سینئر تھے، ان سے یہ شتیہات غلط منسوب کر دی گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو آپ کو 400 سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منسوب نظر نہیں آئے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا ہے اس میں. اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں. حلیت الاولیاء کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہوئے ہیں نا باقی بزرگوں کے بھی، وہ بھی چھوڑ دیں. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن اس کتاب کی بیچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں، تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے، ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے، انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے، دادا استاد نہیں تھے. علی حجویری صاحب کی ملاقات ثابت ہے ابو القاسم قشیری سے. انہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا، پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے.
کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی. المعند میں انہوں نے لکھا ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے ہیں, صوفی ہیں. بریلویوں نے بھی چھاپے, عرب ملکوں میں بھی. یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ کشیریہ, تو انٹرنیشنل کتاب ہے. وہ کہتے ہیں رسالہ کشیریہ میں آپ بایزید بستامی کا چیپٹر پڑھیں, آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئیں گی. وہ چیپٹر کیا ہے, وہ 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا, تفصیلی حالات تو ہے ہی نہیں تھے. پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی, یہ بعد میں آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے. رسالہ کشیریہ کے زمانے میں, ایگزیکٹلی اسی زمانے میں, جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں, یعنی داتا علی حجویری, آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات بایزید بستامی کی طرف نہ صرف منسوب کی ہیں بلکہ دفاع کیا ان کا. ڈاکٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا 400 سال تک کچھ نہیں ہوا. آپ نے خود مانا کہ رسالہ کشیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ. رسالہ کشیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں. حیران کن بات بتاؤں, علی حجویری کے یہ استاد ہیں, 100+ انہوں نے عمر پائی ہے. ابو القاسم کشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں. ابو القاسم کشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا 465 ہجری ہے, اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک زمانہ ہے. چونکہ ان کی عمر کم تھی, ان کی زیادہ تھی, استاد شاگرد اکٹھے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں, اور دونوں نے کتابیں لکھی. انہوں نے عربی میں رسالہ کشیریہ لکھا, انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی. اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے. امام غزالی تو بعد میں آئے نا. امام غزالی جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہیں نا, ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے, جو ان کے خلیفہ بنے, ابو علی فارمدی, ان کے مرید ہیں. اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چاند چاڑے گا بادش, بہت بڑا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی, ایک ابو القاسم کشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا, اور نہ میرے بھائی میری داڑھی نہیں نکلی تھی, میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تصوف کی, اور مجھے ان کے پورے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے, اس کا آگے سے کون مرید ہے, اس کا آگے کون سا مرید ہے, اور یہ اس طریقے سے. تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی حجویری صاحب کے پیر ہیں. ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی, وہ امام غزالی کا مرشد ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی. اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا تحفہ دے دیا امت کو, ان کا آگے سے شاگرد ہے. تو غزالی کی کیمیائے سعادت بعد میں آئی ہے, کشف المحجوب پہلے آئی ہے. پھر جو تذکرۃ الاولیاء ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المحجوب سے کاپی کیے ہوئے, حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے, وہ فارسی میں, اور باقاعدہ علی حجویری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرۃ الاولیاء میں. جب امام حنیفہ کا چیپٹر انہوں نے باندھا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں, علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں, اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. اور یہ واقعہ علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیلت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے, اور ان سے کاپی کیا تذکرۃ الاولیاء والے نے. لہٰذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کشف المحجوب 400 سال بعد نہیں لکھی گئی. بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, علی حجویری 465 ہجری میں. 200 سال کے اندر علی حجویری صاحب نے بایزید بستامی کا صحف سکر اور باقی سارے معاملات, جنید بغدادی کا صحف اور ان کا سکر اور سبحانی ما اعظم شانی اور جتنے اور 36 ہاتھ ہیں, وہ کشف المحجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے پلے کوئی شے رہ گئی ہے؟ اور کشف المحجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے, اس سے نہیں یہ بھاگ سکتے. ہاں
کشف ماجوب سے نہیں بھاگ سکتے وہ، انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ جب احادیث کی اسناد چیک کی جاتی ہیں، کتابیں اپنے مصنفین سے ثابت ہیں یا نہیں، یا جو انہوں نے حدیثیں لکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں یا نہیں، تو اس میں جھوٹی روایتیں، کمزور روایتیں آ گئی ہیں، تو بزرگوں کی کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئی ہیں جو بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، یا وہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، کتاب مصنف تک ثابت نہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، بشرطے کہ پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں، نہ کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہو چندوں کا، خانقاہوں کا۔ البتہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صحیح ضعیف کا چکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بزرگ ان کتابوں میں واقعات لکھ کے ان سے رزلٹ نکالتے ہیں، وہ صحیح مانتے ہیں ان کو، وہ صرف واقعات غیر مستند نہیں ہوں گے، بزرگ بھی فارغ ہوں گے کہ جنہوں نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے دین کے مسائل اخذ کیے ہیں اور گستاخانہ واقعات سے۔ پلس ڈاکٹر صاحب، یہ اب آپ کے لیے خود چیلنج ہے، یہ میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ نے خود اپنے آپ کو چیلنج دے دیا ہے۔ آپ نے ہمیں ان کتابوں کے نام بتانے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے کہ یہ تصوف کی کتابیں ہیں انجینئر صاحب، یہ ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں۔ جس طرح اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کون سی ہے تو میں کہوں گا قرآن، وہ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر باقی کتابوں کا ذکر کروں گا۔ اب دین تصوف یا تصوف کے مذہب کے ماننے والے لوگ چلیں احتیاط کر لیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تصوف کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس بتانی ہیں کون سی ہیں، یہی ہیں جن سے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے۔ پھر بھی یہ لسٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ کتابیں انجینئر صاحب یہ لے لیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں، اللہ کے فضل سے وہ بھی کر کے بتاؤں گا۔ اور ایک کتاب کشف المحجوب ایسی ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ تصوف کی ایتھینٹک بک ہے، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں آج ایڈوانس میں ہی کر دیتا ہوں، چونگے بھی چی اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر تیل القادری صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کشف المحجوب سے واقعات بیان کیے ہیں، نہ صرف واقعات بیان کیے ہیں بلکہ پورے پورے قصیدے پڑھے ہیں اس کے کہ جی کتاب اگر کوئی ہے نا تو کشف المحجوب ہے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا اولی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ، حضور داتا گنج بخش کا ذکر اللہ کی عزت کی قسم یہ ولی کا ذکر نہیں، یہ خود خدا کا ذکر ہے۔ یہ کتاب اپنی روحانی تاثیر کے اعتبار سے اتنی مؤثر، یہ بات بجا طور پر کہی گئی ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لے، اسے مرشد مل جائے۔ یہ کتاب خود مرشد کا کام کرتی، یہ روحانی شقاوتوں کو دور کرتی۔ جو شخص اپنے دل میں شقاوت، سختی اور رکت کی محرومی محسوس کرتا ہو، خدا کی یاد کی طرف اس کا دل راغب نہ ہوتا ہو، یکسوئی محسوس نہ کرتا ہو، عبادت میں دل نہ لگتا، دل میں رکت، نرمی اور درد و سوز کی کیفیت سے خود کو محروم پاتا، اگر یہ روحانی امراض کا شکار ہو وہ شخص اور کوئی علاج اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے تو وہ 6 مہینے یا سال کا عرصہ تک کشف المحجوب کی اپنی خلوت میں صحبت اختیار کرے، اسے بار بار پڑھے، ایک ایک سبق کو 3 بار پڑھے اور ڈوب ڈوب کر پڑھے۔ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ کشف المحجوب اس کی روحانی حالت کو بدل۔ اب کشف المحجوب کو تو ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کہ مجھے تو 1972 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ فراڈ ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تازہ ویڈیوز ہے، اور جو خرافات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہیں گستاخانہ بھی اور قرآن و سنت کے منافی بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ازبر ہے۔ میں آج چند ایک ان میں سے ریپیٹ کر دوں گا حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور صرف ڈاکٹر تیل القادری صاحب نہیں، جو امیر المجاہدین ہیں بریلویوں کے خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب اپنے اسٹوڈنٹ سے منگوا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یوں لہرائی ہے ایسے کر کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی والا ترجمہ انہوں نے لہرایا ہے
جو ہم دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر. मुंडे किताब ले आयो ए मैनू दे जरा कशफुल माजूब सी ए ना तो बड़ा केड़ा सूफी जी ए दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ दे बाब विच पहले सब तो पहले सूफिया विच सिद्दीक अकबर दा जिक्र फरमाया ते दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को देख. सुभान अल्लाह क्या बात हाँ जी. लिहाजा बाबा जी اور بابا جی کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے, صرف ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے تھے. اور صرف خادم رضوی صاحب نہیں, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء میں سے, خود انڈیا بریلی کے بزرگوں نے بھی مان لیا کہ اس وقت ہمارے اگر ٹاپ کے بڑے علماء میں سے کوئی ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہے. انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ جی کشف المحجوب کو تو نصاب کا حصہ بننا چاہیے, عقائد تو ہے ہی وہ ہیں جو کشف المحجوب میں لکھے ہوئے ہیں. سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا, سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں, وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم. اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو, یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. اور ان کو میں نے سال پہلے وہ 5 حوالے دیے تھے. اس بندے کو سانپ سونگ گیا, حالانکہ اس نے خود مجھے چیلنج دیا تھا کہ انجینئر تو کوئی ایک بات ایسی بتا جس پہ تجھے فخر ہے نا, تو اس کا جواب میں دوں گا یا میرے اسٹوڈنٹس دیں گے. 8 سال گزر چکا ہے, ان باتوں کا جواب ہی نہیں. جواب دیا تو یہ مارے جائیں گے, کیونکہ کوئی بریلوی ان سے یہ جواب قبول نہیں کرے گا. وہ اتنی فحش, گستاخانہ اور حیا سوز قسم کی چیزیں ہیں کشف المحجوب میں کہ جس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے, سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ داتا صاحب کو کہانی کرا دی تھی شیطان نے, یا داتا صاحب کی کتاب بدل گئی ہے. اگر یہ کہیں کتاب بدل گئی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں سلیبس بنائے, کدھر جائیں گے؟ بند گلی میں ہی جائیں گے نا. دعویٰ نمبر 4 جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کا, جو ان کا ایک خاص طریقہ واردات ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی بایزید بستامی کی اپنے کتابوں کے اندر اور فتاوی جات کے اندر تعریف کی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن تیمیہ صوفیاء کے معاملے میں کتنے سخت تھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن تیمیہ اگر کسی بندے کی تعریف کریں اور اس کے اوپر کوئی حرف آئے؟ بھائی ابن تیمیہ آپ کے لیے حجت ہو سکتے ہیں, وہابیوں کے لیے ہو سکتے ہیں, میرے لیے تو نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ میں بار بار کیوں یہ بات کرتا تھا, ہمیں کسی بابے کی آپ نے دھونس نہیں لگانی بھائی, یہ وہابیوں کو دھونس لگائے. میں نے تو ابن تیمیہ کا رد 8 سے 10 سال پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ یہ صوفی ہے. یہ صوفی اس قسم کا صوفی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. یہ گڈ صوفی اور بیڈ صوفی ہے. صوفی وہ بھی ہے, ابن قیم بھی صوفی ہے. ہم نہیں مانتے ان کی باتوں کو, ہم سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں. میں تو خود ابن تیمیہ کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں وہابیوں کی نیندیں ضرور حرام ہونی چاہیے, وہ جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے. ڈاکٹر صاحب میرے نہ تو واہ پیا ہے, مجھے آپ کسی کی دوست نہیں لگا سکتے سوائے کتاب و سنت کی, سیدھی سی بات ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا نا کہ جی ابن قیم اور ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے ہی ہیں, وہ آپ کو ہی مبارک ہوں. جس طرح ہمیں وہ سکھ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابا گرو نانک بھی ہمارے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آپ کے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بلے شاہ بھی ہمارے ہیں, ہم کہتے ہیں جی لے جائیں آپ ہی, ہاں مہربانی کرو ساڑی جان چھوڑو. کہتے ہیں جی نچ کے مرشد منایا ہے, نچ کے مرشد منایا انہوں نے. تو اس طرح یہ آپ لوگ لے جائیں یار, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان بزرگوں کی. پھر آخری ان کے پاس پتا کیا
حربہ ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا کہ جی انہوں نے تو کلمہ پڑھایا ہے، اتنی خدمات ہیں، آج کے لوگ ان بزرگوں کے اوپر تان کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آجا آجا آجا، اس کا جواب دیتے ہیں تجھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو ویڈیو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تو تم نے سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ کہیں گے وہ ٹھیک ہے پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. توڑے بابے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں پھر آپ کو بتائیں گے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اگر کام لیے ہم اس کے عقیدوں کو صحیح نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے وہ جعلی 90 لاکھ والوں کو نہیں مانتے. 90 لاکھ تو اس وقت سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی. 90 لاکھ سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ مذاق اڑاتے ہیں بھائی کس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو. 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی. اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ. اور اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان یہاں پہ ہوتے نا تو یہاں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تعداد کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آج بھی صرف 20 سے 25% مسلمان ہیں، 75% نان مسلم ہے سب کانٹیننٹ میں. تو یہ تو آپ کو 90 لاکھ بتا رہے ہیں 800 سال پہلے. تو ان کی اولادوں کو ذرا ملٹیپلائی کریں کہاں تک بات پہنچی ہوتی. سب فراڈ ہے، جھوٹ بولا ہوا ہے. لہذا یہ کہنا جی خدمت ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لو. اور ابھی تو ہم سلطان الورلڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. سارے بابے ان کے ماننے والے چٹکی میں فارغ ہو گئے ہیں. 1200 سال کی عزت جو انہوں نے ویل کی تھی 12 سالوں میں ملیا میٹ ہو گئی ہے. تو سلطان الورلڈ مان لیا مجھے آپ نے. اس طرح کوئی سلطان الہند بن جاتا ہے یا سلطان الورلڈ بن جاتا ہے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں. جو کرائٹیریا آپ اپنے لیے رکھتے ہیں نا اسی کرائٹیریا میں پھر دوسروں کے بزرگوں کو بھی مانا کریں. ادروائز لے جو بابے تو دبو انہوں نے جا کے برسیاں کرو انہوں دیا. اچھا آپ نے دیکھا یہ کئی ایک علماء سامنے ہیں کہ جینئر صاحب ہمارے بزرگوں کا احترام بالکل نہیں کرتے ہیں. آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہم آپ کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. سمپلی وہی بات ہے. بابے سے شاید کوئی نہیں. سرکار آپ کا یہ نعرہ ہے، آپ کے سارے علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں ایک جھوٹی کہانی کے اوپر کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. سنے نا آپ نے؟ خادم رضوی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی ریکارڈ ہے، کوکب نورانی صاحب کی ریکارڈ ہے، سارے لوگوں کی ریکارڈ ہے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ان سے آپ لوگوں نے کبھی پوچھا کہ آپ اپنے بزرگوں کو صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر سمجھ رہے ہو؟ ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، بالکل فراڈ ہے. کوئی بھی مسلمان جتنا مرضی گنہگار ہو وہ جانور سے بدتر نہیں ہے. یہ آپ کا نعرہ فراڈ ہے. اور پھر وہ بزرگ جن کو آپ مومن کامل سمجھ رہے ہیں غوث کتب ابدال، تو بھائی جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر ہے. تو وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیسے ہو گیا ایک مومن؟ کہانی بنائی ہوئی ہے، چلا رہے ہیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو. لو ثابت کرتا جائے، لو سامو پھر ہوں. ہاں ثابت ہو گیا نا. اور صحابی بھی ان کو ایک ہی ملا ہوا ہے، وہ پھر نام لیتے ہیں جی حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک. پہلے شیعہ کا گھوڑا تھا، معاویہ گھوڑا آ گیا مارکیٹ میں. انہوں نے بھی اپنا گھوڑا نکال لیا، سنیوں نے بھی. ظاہر ہے یہ گھوڑا کہاں سے نکالا ہے انہوں نے؟ شیعہ کے مقابلے پہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. تو بھئی آپ کے بزرگ کی جانوروں سے بدتر ہے. ہم تو آج کے بھی کسی مسلمان کو کسی صحابی کے جانور سے بدتر نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے. ہاں کوئی اپنی کوئی عاجزی کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے، کرتا رہے کہ ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، وہ کہتا رہے.
لیکن یہ عاجزی کے طور پہ ہوتا ہے. آپ کسی کے بارے میں اس طرح کلیم نہیں کر سکتے, نہ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے. آخری دعویٰ ان کا, دعویٰ نمبر 5, جو انہوں نے بازید بستامی کا روب ڈالنے کے لیے اپنی آڈینس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں غلط منسوب ہیں, اور 2 نمبری دیکھیں کیا کی, انہوں نے وہ جملے ریپیٹ نہیں کیے کہ کون سی باتیں غلط منسوب ہیں. کہتے ہیں میں وہ جملے نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. اس میں کتنی بڑی عیاری اور مکاری چھپی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ چونکہ گستاخانہ جملے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ان گستاخیوں کو اپنی زبان سے ہائی لائٹ نہ کریں. نہیں نہیں, یہ تو دوسروں کی ایک ایک گستاخی پڑھتے ہیں, جواب دیتے ہیں. ادھر کیوں نہیں وہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ گستاخیاں ہائی لائٹ کر دیں تو ہمارا جواب آ جائے گا اس کے مقابلے کے اوپر. تو بہتر یہ ہے کہ گستاخیوں کا ذکر ہی نہ کرو. انجینئر صاحب کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچا لو, اور اپنے مولویوں کے شر سے بھی, کیونکہ جب وہ ان کو گستاخی کہیں گے نا تو ان کے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ سبحانی ما اعظم شأنی کیسے گستاخی ہو گیا, یہ تو بزرگوں کی شتیات ہوتی ہیں. لہذا انہوں نے کہا میں ان گستاخیوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. آپ نے سنی ہوئی ہیں, وہ کیڑیاں نے بیان کر. یہ بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا. باقی تو ہر چیز تم ذکر کرتے ہو, اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس میں اس نے وہ باتیں بھی بیان کر جانی تھی جو یہ اور اس کے بزرگ صحیح مانتے ہیں, تو اس کے مقابلے پہ ان کے اپنے مولویوں نے تختہ مشق بنا لینا تھا, اور اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو میں نے تختہ مشق بنا لینا تھا. سمجھ آئی؟ چلاکی کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑے, میں آپ کو ان کی صحیح تعلیمات بتاتا ہوں, اور جڑی صحیح دسی ہے اللہ معافی دے, کفریات کے اوپر مبنی ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب دین تصوف کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی کی ایک دفعہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ سے. ہاں, یہ غلام احمد قادیانی دجال کی بات نہیں ہو رہی, تھانوی دجال کی, چشتی دجال کی, شبلی دجال کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ میں دجال بول رہا ہوں بقول ان کے. قادیانی پہ تو چلیں ہمارا کنسنسس ہے, باقی بزرگوں کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں. ہم تو 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, وہ خود ٹھیک ہوں گے, لیکن ہم ان کی طرف سے صفائی بھی پیش نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں اور یہ باتیں غلط منسوب ہو گئی ہیں. نہیں, نہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ ان بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہ عبارتیں ڈیفینڈ ہوں گی نہ بزرگ ڈیفینڈ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ملاقات ہوئی بازید بستامی کی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے بازید بستامی سے پوچھا کہ جی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو, مانگو. آپ یہ ذرا گفتگو دیکھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. ہاں, اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ عام بندوں سے غیب کے معاملے میں گفتگو کرے. یہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہے, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں, ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بازید بستامی تو شاہی کوئی نہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے, ان کے ذریعے غیبی خبریں دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور یہاں پہ بازید کے, اور یہ اسی ویڈیو میں بیان ہو رہا ہے, یہ نہ سمجھیے گا کسی اور ویڈیو کا ذکر کر رہا ہوں. جس کو وہ صحیح مان رہے ہیں نا ہمارے نزدیک, وہ بھی کفری ہے, گمراہ نہیں سر, کفریہ. تو کہتے ہیں پھر بازید نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں, یعنی میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے, میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں. اور اس پہ پھر وہ رکت تاری ہوئی ہے, اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں او یار کیڑی انہیں کہانی کرا دیتی ہے ایسی وڈی جڑی قرآن حدیث نہیں موجود. ہمارا نام ہی مسلم ہے, ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا, اسے مسلم کہتے ہیں. ایک کیڑی گل بازید نے ایسی تو دس دیتی ہے جڑی نہیں قرآن و سنت لکھی ہوئی. کہتے ہیں نہیں, ان کتابوں میں سے آپ وہ باتیں لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں, جو خلاف ہے چھوڑ دیں. بھئی ان سے کیوں لیں, وہ تو پہلی قرآن و سنت میں موجود ہے. اگر مطابق ہیں تو پہلے ہی موجود ہیں. بھئی زیادہ تر تو غیر مطابق ہیں, لہذا ان کتابوں کا رسک آپ امت کو کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں امت کو, آپ بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں.
تو یہ دعویٰ کہ بایزید بستامی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی ہے روحانی طور پر، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اور کہا کہ باقی لوگ تو مجھ سے خواہشات کے طلبگار ہیں اور بایزید مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے. یہ خواب میں کسی بزرگ کو اللہ کی زیارت ہونا، کیا وہ بزرگ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کر ہے؟ ہم کوئی صحیح روایت کی تو بات ہی نہیں کرتے، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی روایت کسی حدیث کی کتاب میں، کوئی ضعیف روایت جس میں ہو کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہو. اللہ کے بندو، یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا، جن کی خواہش تھی کوہ طور پر. اس پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پہ، دنیا میں نہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس لیے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے. ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سورۃ الاعراف اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے. تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں اب دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بایزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا؟ تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کروڑوں اربوں بایزید بستامی تشاہی کوئی نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بایزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. اس قسم کے خواب انہوں نے احمد بن حنبل، امام حنیفہ کی طرف منسوب کیے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری طرف کیا کیا انہوں نے کوڑ جو ہے مشہور کر دیا ہوا ہے، جھوٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا. دیکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، یہ مرنے کے بعد دیکھے گا. ہاں، اس پلانٹ ارتھ میں ایک شخصیت ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی ہے، اور وہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے، مسند احمد میں ہے. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا جن کی یہ صحیح بخاری ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی. اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں کافی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، یہاں صرف امیج ڈسپلے کر دیں گے، جس میں پھر اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی خواب میں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. بڑی کمال ہے یہ دعا جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یاد کرو اور میری امت تک اس کو پہنچاؤ کہ تمہارے نبی کا خواب یہ حق ہے. یہ جناب ایک ایکسیپشن ہے. انہوں نے خواب بھی بیان کیا اور پھر روحانی ملاقات کا بھی ذکر کیا. یہ کون سی ملاقاتیں ہیں بھائی جو صحابہ کرام کو تو نصیب نہیں ہوئی ہیں؟ اس سب کا سب فراڈ چل رہا ہے، جھوٹ کے پر مبنی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں. قرآن و سنت کو آپ صرف ڈھال کے طور پر یوز کرتے ہیں، ادروائز قرآن و سنت میں آپ کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ 5 ان کے دعوے تھے. اب میں 5 ہی ان کے لیے ریفرنسز چھوڑ رہا ہوں، چونکہ کشف المحجوب انہوں نے خود مانا ہوا ہے کہ بزرگوں کی کتاب میں کشف المحجوب سے ہی ریفرنس دوں گا، ان کے بزرگوں کے ہی ریفرنس دوں گا، اور پھر ان سے کہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا یہ جو خرافات ہیں، بد عقیدگیاں ہیں اور چند ایک گستاخیاں ہیں، یہ ذرا ثابت کریں. آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ سنا ہے، حشت بہشت سے، جس کو انہوں نے اب تبدیل کیا ہے، لیکن تبدیل بھی کیا کیا ہے، مطلب وہ چشتی کی جگہ بھی محمد لگا دیا، واقعہ وہی لکھا ہوا ہے. پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ، واقعہ سارے وہی لکھا ہے. اور پھر کہتے ہیں کلمہ وہی تھا جو پہلے پڑھوایا تھا، دوسرے والا نہیں، حالانکہ دوسرے والا بھی وہی لکھا ہوا ہے. کفریات بنا دیا اس کو.
خیر، حشت بہشت میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو نکال لی ہے جس میں انہوں نے 3.5 گھنٹے تصوف پہ بات کی ہے. اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ حشت بہشت میں بھی موجود ہیں. لہذا ڈاکٹر صاحب، حشت بہشت کو آپ نے آن کیا ہے کہ یہ تصوف کی ایتھینٹک بک ہے، اور حشت بہشت کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. چشتی چاچو، تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک نہیں، انہیں زیادہ ہونی ہیں سن. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمی اولیاء، حضور بات شہنشاہ ہند سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیے. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پڑھیے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پڑھیے، خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھیے. ان کی تمام کتبیں حشت بہشت میں جمع ہیں، اور ان کی ساری تلقینات و تعلیمات مضمون ایک ہی ہے، ایک ہی نور سے ساری شمع روشن ہے. یہ بھاگ نہیں سکتے، چشتی رسول اللہ سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے. اب تو دیوبندی اور بریلویوں کا مشترکہ غم بن گیا یہ، کیونکہ میں نے دونوں سے ثابت کر دیا ہے. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد رضا بریلوی کی. انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا، اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھا تو اعلیٰ حضرت گئے، ایمان سے بھی گئے. اور اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے گئے، کیونکہ بزرگ تو دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت بھی اینک لگی سیجے، انہیں جی فوٹو ہے نا اینک لگی ہوئی ہے. اور جو بزرگ اینک کے بغیر سامنے نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال جانیں گے. باپا جانی نے بھی اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے. اینکا کیوں لاندے ہو؟ تسی دل دے حال پڑھ لیندے ہو. اور میں اینک بھی لگا لو، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، صرف مجھے بتا دو لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو تم سکتے نہیں ہو، پڑھ بھی نہیں سکتے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، جھوٹ مشہور کیا ہوا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب، ان کی 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. اس زمانے میں تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، اور ان بزرگوں کی تو کتابوں کی سہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہی بدل گئی ہے. کس طرح کہنے، 100 سال بھی نہیں ہوئے. اور دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ جو رسالہ اپنا السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوٹ کر کے اس کے 3 جوابات دیے ہیں، جن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور جس سے آپ کو اشرف تھانوی کے علمی لیول کا پتہ چل گیا کہ اسے قرآن و سنت کا کتنا نالج تھا. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. یہ تینوں بڑے بزرگ چشتی رسول اللہ کوٹ کر کے گئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. لہذا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی ان کو غلطی لگی ہے، ان کو غلطی نہیں، ان کی بزرگیاں بھی فارغ ہوں گی. ہاں، اگر ایمان نہیں فارغ ہوگا کم از کم بزرگیاں فارغ ہوں گی. اور بزرگی بھی فارغ کی تو ہماری تو ون ون سچویشن ہے. بزرگ نہیں تو ختم، پھر باباؤں کے بابا تو ہم ہوئے نا. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کو نہیں. اور سرکار نبی والی چھوڑ دو بات، ہم تو اب یہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو سارے بابے شاہی کوئی نہیں. سارے ایک ایک کر کے وڈ کے پرے پہ مار دے. جس طرح 1996 تو انہوں پتا ہے جے سوریا آیا، بالر ڈالا تھا انہوں نے، تو جیڑا آنا سی نا بالر سامنے وہ مٹی پلید ہوندی سی، کہتے بیٹ چیک کرو، انہیں کوئی لوہا بچ کوئی سٹیل دی راڈاں پائی ہوئی نے، وہ تو اٹھا کے پرے مارتا تھا. اور ان بیٹن پورا ورلڈ کپ جیت لیا 1996 کا سری لنکا نے. کوئی بالر نہیں بچا، اس زمانے کے ٹاپ کے بالر سے ایمبروز تھا، اس کو 4 چھکے مار دیے. ٹھیک ہے، وسیم اکرم نہیں بچا، باقی لوگ نہیں بچے. تو ادھر بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں بچے گا، سیدھی سی بات ہے. کوئی پرانا کوئی نواں، سیدھا باؤنڈری تو، بلکہ اسٹیڈیم تو باہر، بلکہ پلانٹ ارتھ تو باہر، ایسکیپ ویلاسٹی کے ساتھ 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ ایسکیپ ویلاسٹی آف ارتھ. 11ویں کی نسبت ہے، 11.2 ہے 11ویں.
باہر سٹاں گے اللہ کے فضل سے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے, امت کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو یہ اس کا بھی ادھار انہوں نے اتارنا ہے, یہ ان کے کھاتے میں ہے. اب کشف المحجوب کی طرف آئیں. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے جو 14 نمبر باب باندھا ہے نا, وہ سہو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باندھا ہے. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا سہو ثابت کیا ہے اور بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے. سہو یہ سواد والا ہے, سین والا نہیں ہے. سین والا سہو ہوتا ہے بھول, سجدہ سہو. سواد والا سہو جو ہے اس میں ہا دوسری ہلوائی والی آتی ہے. وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوش میں کوئی غلطی کر بیٹھے, اور سکر جب بندے کی ہوش نہ ہو, یعنی ٹون نا, شتیہات کچھ بھی کہہ لیں. اب اندازہ کریں علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں, کون سی کشف المحجوب؟ جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر صاحب نے, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے خادم رضوی صاحب نے, جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے, اس کشف المحجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا نا کہ ہوش میں کوئی غلط کام ہو جائے, تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو ہوش میں ہی تھے نا جب انہوں نے اپنی صحابی کی ایک بیوی کو دیکھا اور وہ انہیں پسند آئی. وہ تورات کے اندر, جو توریت کے نام سے چھاپی ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس میں ایک جھوٹا واقعہ جو کہ وہ ٹیمپرڈ کتاب ہے, اس کو کوٹ کر دیا. یہ بتانے کے لیے نہیں جھوٹا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی سچا ہے, ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے. اس صحابی کو آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا حضرت داؤد نے, اور اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی. وہ کہتے ہیں تو جنید بغدادی کا بھی تو صاحب یہی ہے نا. اور سکر کہتے ہیں, سکر بایزید بستامی کا, ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ ایک صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ. ادھر تک بھی بات رہتی نا کہ وہ اچانک نظر پڑنا وہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن کہا کہ وہ نبی کو پسند آئیں, اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی اپنے خامند کی, خامند نے انہیں طلاق دی اور پھر حضور نے شادی کر لی. یہ جو سٹوری گھڑی ہے نا, یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اور کہا اس سے بایزید بستامی کے سارے کارنامے ثابت ہوتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سکر میں. اگر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا, اور انہوں نے سارے واقعات ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں, سبحانی ما اعظم شأنی, اور محمد اور تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. استغفر اللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ بھی, تمہارے ماننے والے بھی, اگر تم لوگوں نے یہ کہلوایا ہے, یہ کہا ہے, اور اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. تو یہ ساری باتیں کشف المحجوب میں صرف سبحانی ما اعظم شأنی انہوں نے لکھا, اور کہا کہ یہ یعنی ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. خیر اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا. یہاں پہ انہوں نے صاحب اور سکر ثابت کیا, نبی اسلام کو تختہ مشق بنایا. حیران کن بات دیکھے, کشف المحجوب چھاپی ہے نا جو خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے نا, وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. اس کا مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, کیونکہ ضیاء القرآن پبلیکیشن ان کا ادارہ تھا, اور انہوں نے کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا, صفحے کے صفحے کالے کیے کہ اس طرح کی کوئی کتاب تصوف میں نہیں ہے, یہ زبردست کتاب ہے یہ سب کچھ. حالانکہ اس میں ساری بکواسیات لکھی ہوئی تھی. وہی پیر کرم شاہ صاحب جب اپنی ضیاء القرآن تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی, تو انہوں نے جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن میں, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی الاسلام کے اوپر تومن لگائی گئی نا, زید ابن حارثہ کی بیوی والی, یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں واقعات داخل کیے ہیں. وہاں لکھا یہ کافروں نے داخل کیے ہیں, کشف المحجوب میں داخل ہوئے ہوئے تھے, یعنی وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے. نہیں, ان کو نہیں کافر کہہ رہے تھے, ورنہ تو یہ کتاب پرنٹ نہ کرواتے. ایک ٹکٹ میں دو مزے, ادھر کفریہ واقعات اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتاب بہت اچھی ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی, کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب ڈاکٹر تعلق قادری کے استاد ہیں. جی
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اپنے ٹاپ آف لسٹ 5 استاد ہیں نا ان میں سے ایک ہیں جن سے دورہ حدیث اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تصویریں انہوں نے اپنی لگائی ہوتی ہیں ساتھ کہ میں ان کا شاگرد ہوں. ڈاکٹر صاحب تھوڑے استاد نے بھی کام پایا, کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا اور جو واقعات کشف المحجوب کے تھے ان کو کفریہ بھی کہا اور کہا کافروں نے سازش کی, یعنی داتا صاحب نے سازش کی ہے. ہاں یہی لکھا نا. دیکھیں ان ظالموں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا جن کے بارے میں قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی الاسلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. پھر آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس سے ہم محسوس کر لیتے تھے. یعنی نبی الاسلام اپنے جذبات پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہے, جو دل میں ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صحابی کی بیوی جو ہے اس سے شادی کر لی بعد میں. اچھا ان کے کچھ چھوٹو مولوی لانچ ہوئے, انہوں نے کہا کہ اس قسم کی گستاخیاں تو مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا اب دیکھیں کتنے یہ کہانی باز ہیں, یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. مسلم شریف میں جو حدیث ہے وہ تو امت کی رہنمائی کے لیے کمال چیز ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی نگاہ پڑی, آپ فوراً اندر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور واپس آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اچانک کسی کی نظر پڑ جائے کسی نامحرم عورت پر تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے, اور یوں اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا. یہ تو آپ تعلیم فرما رہے تھے, اس میں یہ نہیں لکھا جو تمہارے علی اجمیری صاحب نے لکھا ہے بقول تمہارے. پھر تو سٹوری یہ بنتی تھی کہ وہ عورت گھر گئی, اس کے خاوند کے دل میں نفرت ڈال دی اور حضور نے پھر اسی عورت سے شادی کر لی. یہ لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں. تم اپنی گندگی کو ثابت کرنے کے لیے مسلم شریف کے اوپر حملہ کرتے ہو, بے شرمو. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسے نظر کو ہٹا لوں. یہ تو نبی الاسلام تربیت کر رہے تھے. کبھی کچھ لے آتے ہیں کبھی کچھ. اور جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے جی, بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور جامعہ ترمذی میں. بالکل, وہ بتاؤ نا کون سے ہیں جی. پاگل تو بزرگ پاگل سن نہیں, وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے. اللہ کی محبت میں پاگل ہو کر رسول اللہ پر بھونکتے تھے, اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے تھے. یہ تو شتیہات بھی نہیں سرکار, وہ تو ہے با محمد ہوشیار, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, وہ بھی ہمارے نزدیک تو اللہ کے لیے بھی نہیں چلتی. ان کی جو بکواسیات ہیں شتیہات, اس میں تم نے تو رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکے مارنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھو اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت ویل کی تھی نا, 12 سالوں میں میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. نبی الاسلام کے اوپر حملہ کیا تو یہ شتیات بھی نہیں بنتی, بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. تو پاگل سے قلم اٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سوئے ہوئے شخص سے, اور تیسرا جو نابالغ ہے. پھر آخری کے پاس پتہ کیا سہارا ہوتا ہے, وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا, وہ جو نبی الاسلام نے توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی تھی. اس کی سواری پر اس کا سامان لدا ہوا تھا, ریگستان میں اس کی سواری گم گئی, اسے اپنی موت سامنے نظر آئی, پریشان ہو کے بیٹھا تھا. اچانک وہ سواری سامنے آ گئی, کیونکہ ریگستان میں سواری گم گئی تو موت یقینی, کیونکہ کئی کلومیٹرز تک کوئی پانی نہیں. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا. کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے, اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو کہتے ہیں بس بزرگوں سے بھی یہ ہو جاتا تھا, اور بزرگ تو کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ. پھر ایک ہے پہلے پڑھایا سی نا جڑا, وہ بھی ٹھیک سی, اے میں امتحان کا خدا دا نا جے. نبی الاسلام کی حدیث کو تختہ مشق بنا دیا. ان کی آپ عقل کا لیول دیکھیں. ویسے یقین کریں کامن سینس بھی ان لوگوں میں نہیں ہے. آگے نہیں پڑھتے, من شدت الفرح, زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, آپ کو تو انہوں نے یہ پڑھایا کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو گیا.
تمہارے بزرگ سچی مچی بھی چیک کروانے کے لیے کلمے پڑھائے تو وہ بزرگ ہی رہے؟ نانا سرکار ان کی بزرگی بھی گئی، چاچیاں بھی گئیں، چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئیاں، نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی۔ وہ بیعت تو کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کی تو نکاح ادھر ہی ٹوٹ گیا تھا، اس نے جب یہ قادیانی لکھوا کے جرمنی جانے لگا تھا چشتی چاچو نال مرید نال، اس کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی، وہ کیسے مرید کر سکتا ہے؟ اس ساری کی ساری کہانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں۔ ہماری دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے توحید کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، اہل البیت کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں۔ پھر آخر ان کے پاس بہانہ تھا جی، وہ بعد میں کسی نے داخل کر دی الحاقی عبارتیں ہیں، سرکار یہ پرنٹ تو تم لوگ کر رہے ہو، اس کے چندے تو تم کھا رہے ہو، تو پھر مجھ سے پہلے تمہیں خود ہی چاہیے تھا کہ ہم نے یہ ہزاروں سال تک ہمارے بزرگوں نے حرام خوریاں کی، ان کتابوں کے اوپر ہمارے بزرگوں کو اللہ معاف کرے، ان کی قبروں میں جو کیڑے پڑے ہیں ان گستاخانہ کتابوں کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ الٹا ایک انجینئر کے خلاف ہو گیا جی، انجینئر جڑا بابے نے مگر پہ گیا جی، او پہ گیا جو تواڈے بابے نوں پہ گیا جی، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر، نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جرا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر۔ بالکل میں پہ گیا، نہیں کوئی چھٹنا بابا میں، بالکل ہماری زندگی کا اولین مشن ہی یہی ہے کہ تمہارا بابا کوئی نہیں ہم نے چھوڑنا۔ کیوں؟ تم نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، اور پھینکی بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں، غداری کی تم نے اپنے نبی کے ساتھ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے، ایسا بندہ اٹھایا جو تم ہی میں سے نکلا ہے۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والے۔ یہ بگوٹن نہیں بات ہو رہی، میں ایک استاد شاگردگی کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، علمی طور پہ۔ ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے بزرگوں کو فارغ کرتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نظر فرمائی۔ ناظرین، اللہ کے ولی، میں اللہ کے ولی کن کو مانتا ہوں؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، رب العالمین کا قرآن ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی راتیں کٹتی ہیں تو جائے نماز کے اوپر، کبھی قیام کے اندر، کبھی سجدے کے اندر۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جب وہ زمین پہ چلتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ آئیے رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرمایا اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں، پہلے نمبر پہ شد کر رکھی ایمان والے، اللہ ولی الذین آمنوا، اچھا ایمان والے۔ آگے کیا فرمایا؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے بیلی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، ان کا ٹھکانہ جہنم، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ناظرین، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہوں نے اگر فالو کیا تو قرآن حدیث کو۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ ولی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، اشارے کے مطابق زندگی ساری گزار دی ہے۔ چلے میں یہاں پہ ایک حدیث پڑھتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق، یعنی یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے متعلق میں ایک حدیث بھی سناتا چلوں۔ یہ غالباً حدیث ہے کہ سن ابو داؤد کے اندر یا جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو جوتے مبارک پہنے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے بھی پیچھے پہنے ہوئے ہیں، صحابہ پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث ہے یہ۔ اچھا
صحابہ پہن رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر ہی جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ ایک جملہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے، اگر بندے کو موبائل بند کرنا بھول جائے نماز کے دوران تو نماز کے اندر بند کر کے پاکٹ کے اندر یعنی جیب کے اندر ڈال سکتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب نماز کے اندر ہی رکھ رہے ہیں۔ خیر اگلی بات ہم کرتے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے اتار کر رکھ دیے، پیچھے سے صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے، نماز مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ تو میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہوں گے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہوں گے اے میرے محبوب الاسلام جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اے میرے محبوب الاسلام جی ہم اتباع آپ کی کریں گے، زندگی آپ کے اشارے کے مطابق ہی ہم گزاریں گے۔ اے میرے محبوب الاسلام جی اگر آپ نے جوتا اتار دیا تو ہم نے بھی پیچھے اتار دیا، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ہیں اللہ کے ولی جو زندگی بھی کی گزارتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، جو اگر بیٹھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، اگر نماز کے اندر ہاتھ باندھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم۔